अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया, ओ शाज़िया किधर हो यार? शाज़िया, मैं कितनी देर से अपनी बड़ी बहन को आवाज़ें लगा रही थी, लेकिन न जाने वो कहाँ थी। हम दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सोती थी और सुबह पहले हमेशा मेरी ही आँख खुलती थी। मेरी बड़ी बहन को गहरी नींद आती थी, वो नींद की हमेशा से बहुत पक्की थी। लेकिन आज जब सुबह मेरी आँख खुली तो शाज़िया मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही नहीं थी। मुझे लगा शायद वो वॉशरूम गई हो, लेकिन जब फिर कुछ देर बाद वो वॉशरूम से ना निकली तो मैंने उसे तलाश करना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे कमरे देख लिए, छत पर चली गई, हर तरफ ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं ना मिली। उस घर में सिर्फ 2 ही कमरे मौजूद थे, जिसमें एक कमरा मेरे चाचा और चाची का था, जबकि दूसरा बहुत अरसे से ताला लगा हुआ बंद पड़ा था। उसमें घर का सारा कार्ड कबाड़ रहता था। जब घंटा गुजर गया और शाज़िया को कुछ पता न चला तो मैंने परेशानी के आलम में चचा का दरवाज़ा बजा दिया। कुछ देर बाद चची गुस्से से कमरे के दरवाजे में आई और मुझे घूर कर कहने लगी, क्या तुम दोनों बहनों को सुकून नहीं आता? हमारी ज़िंदगी अजीरन बना के रखी है, हर वक्त सर पे सवार रहती हो। छुट्टी का दिन है, ये नहीं कि हमें देर तक आराम करने दो। सुबह के 9 बजे तुम हमारे सर पर चढ़ के आके बैठ गई हो। ना जाने कौन सी मुसीबत है जो तुमने हमारा दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। चच्ची की बात सुनकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि शाज़िया कहीं नहीं मिली मुझे। जब मैं उठी तो वो कमरे में नहीं थी। ये सुनकर चची ने घूर के मुझे देखा और कहने लगी, छत पर अपने आशिकों के साथ मुआशिकी कर रही होगी। तुम दोनों बहनों के इसके सिवा और क्या काम है? चाची की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं छत पर उसे देख आई हूँ, वो कहीं नहीं है। चाची को हमेशा यही लगता था कि मेरा और मेरी बहन का गली मोहल्ले के लड़कों के साथ चक्कर है। उन्हें हमेशा ही हम दोनों बहनें बदकिरदार नज़र आती थी, इसलिए अब भी उन्होंने मुंह खोलकर मेरी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बात कह दी थी जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। इससे पहले कि चाची कोई जवाब देती, पीछे से चचा उठकर आ गए। कहने लगे, क्या बात है फरजाना, किस बात पर हंगामा हो रहा है? मैंने डरते डरते चाचा को कहा कि शाज़िया नहीं मिल रही चाचा जान। तो चाचा जान के चेहरे पर परेशानी के तासुरात आ गए। कहने लगे, चलो मैं देखता हूँ। फिर चाचा ने भी सारा घर तलाश कर लिया। सबसे आखिर में जब हम मेन गेट के पास पहुँचे तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। चाचा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, ये तुमने खोली है? मैंने अपना सर इनकार में हिलाया तो कहने लगे, यकीनन ये शाज़िया दरवाज़ा खोलकर कहीं बाहर गई होगी। कहाँ जा सकती है वो इतनी सुबह सुबह? क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? मैंने कहा, नहीं चाचा, अगर मुझे पता होता तो मैं इतना परेशान ही क्यों होती। चाचा ने निकलकर बाहर गली में देखा, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। कहने लगे, वो लड़की जहाँ भी गई है अपनी मर्ज़ी से गई है, खुद ही थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। चाचा की बात सुनकर चची कहने लगी, वो वापस नहीं आएगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कैसी बदजात बहनें हैं ये दोनों ही। हमारे दामन पर जब तक कालक ना माल दे, इन्हें सुकून कहाँ आएगा। देखना, आपके नाम पर ये लड़कियाँ खाक डालेंगी और अब बदनामी और रुसवाई हमें करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, यतीम भतीजों की देखभाल भी ना कर सके। चाचा ने एक तेज़ नज़र चची पर डाली और आहें भरते हुए कमरे में चले गए। और चाची कहने लगी, मैं जानती हूँ शाज़िया कहीं नहीं जा सकती, वो वापस आने वाली मुझसे नहीं है। चाची कहने लगी, मैंने कहा, चाची, ना वो बदकिरदार है और ना वो आवारा है, हम दोनों ही बहनें बदकिरदार हैं।
میں چاچی سے کہنے لگی، چاچی میری بہن نہ آوارہ ہے اور نہ بد کردار ہے، ہم دونوں ہی بہنیں پاکیزہ ہیں، دیکھ لینا میری بہن واپس آ جائے گی۔ چچی مسکرائی اور کہنے لگی، چلو پھر انتظار کرو اور جب آ جائے تو پھر مجھے بھی بتا دینا، اگر اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو تم یہ بتاؤ کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اور پھر چچی اپنے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ میں پریشانی کے عالم میں سارے گھر میں چکراتی رہی، گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں مزید بند ہو رہی تھی۔ وقت ریت کی ماند مٹھی سے پھسل رہا تھا اور شازیہ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اس سے تلاش کرتی بھی تو کہاں تلاش کرتی۔ صبح کے وقت ناشتے کے لیے چچی کمرے سے باہر آئی تو کہنے لگی، آ گئی تمہاری بہن واپس؟ میں نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگی، تم ہی انتظار کرو، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ لڑکی واپس لوٹے گی۔ ہم نے تو یہ سوچ کر تم دونوں بہنوں کو سہارا دیا تھا کہ یتیم بچی ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم ہی خیال کر لیں گے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم دونوں کی تربیت کس طرح کی ہوئی ہے۔ تمہاری ماں نے تو لگتا ہے تم لوگوں کو آوارہ ہی پیدا کیا تھا۔ اپنی مری ہوئی ماں کے بارے میں ایسی باتیں سن کر میں نے تڑپ کر چچی سے کہا کہ خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کری چچی جان، ہماری ماں نے ہماری بہت اچھی طریقے سے تربیت کی ہے۔ چچی نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہارے چاچا سے تمہاری ماں کی آوارگی کے قصے میں سن چکی ہوں۔ تمہارے چاچا نے ہی مجھے بتایا تھا کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری ماں غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، پھر تم دونوں بھی جوان ہو گئی ہو، اپنی ماں کے نقش قدم پر ہی تو چلو گی۔ یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو تم دونوں بہنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے۔ چچی کی بات سن کر میں زور زور سے رونے لگی تو چچی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، اب زیادہ تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ تمہاری بہن جہاں کہیں بھی گئی ہے، اب اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں دوبارہ اپنے گھر میں پناہ نہیں دوں گی، اسی لیے اب سارے محلے کو اس بات کی خبر نہ ہونے دو تو یہی بہتر ہے۔ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن بیبی ہم عزت دار اور شریف لوگ ہیں، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو جائے۔ یہ بات کسی کے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری بہن آدھی رات کو ہمارے منہ پر کالک تھوپ کر گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ چچی نے اتنی سختی سے کہا تھا کہ میں تو بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیے تھے۔ میں نے سنا تھا جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا خدا ہوتا ہے، بس اسی لیے میں جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور پیش ہو گئی تھی اور رو رو کر اس سے دعائیں مانگنے لگی۔ چچی کو اس بات سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ انہوں نے مجھے گھر کے کام لگا دیے اور میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ مجھے شازیہ کو سوچنے کا وقت بھی مشکل سے ملتا تھا۔ پہلے میں اور شازیہ دونوں مل جل کر کام کرتے تھے، اب میں اکیلے ہی گھر کا سارا کام سنبھالتی تھی، صبح سے رات اور رات سے صبح تک۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور 2 دن گزر گئے تھے جب سارا دن میں کاموں میں لگی رہتی تھی۔ جب رات کو میں کمرے میں لوٹتی تو پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بڑی بہن اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کہیں ملتی ہی نہیں، نہ کوئی اس کی خیر خبر ہے، اس کا تو میرے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ ہمارے ماں باپ کے انتقال کے بعد ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب چچا جان نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا تھا اور ہمیں اپنے گھر میں لے آئے تھے، 2 جوان لڑکیوں کو سہارا دینا چچی جان کے لیے بہت ہی مشکل عمل تھا۔ جب ہم اس گھر میں آئے تھے اس دن کے بعد سے کئی بار بند کمرے میں چاچا اور چچی کے جھگڑے بھی ہوئے تھے۔
ان کے جھگڑوں کی آواز ہم دونوں بہنوں کو سنائی دیتی تھی۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ جھگڑوں کی وجہ ہم ہیں، لیکن اصل بات کیا تھی ہم اس بات سے ناواقف تھے۔ شاید چچی کو ہمارا یہاں آنا ہی ناگوار گزرا تھا، لیکن چاچا کی وجہ سے وہ مجبور تھی، اور پھر انہیں مفت کی ملازمہ جو مل گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے سارا گھر سنبھال کے رکھا تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ قسمت کیسا بھیانک کھیل کھیلے گی۔ شازیہ کو گئے ہفتہ گزر گیا تھا، اور اس ایک ہفتے میں چاچی نے نہ جانے مجھے کون کون سے نام دے رکھے تھے۔ کبھی وہ مجھے بدذات کہتی، تو کبھی بد کردار، تو کبھی باحیا، اور کبھی بے حیا، اور کبھی بے شرم۔ میرا نام تو ان کی زبان پہ آتا ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے بس انہی القاب سے نوازتی تھی، اور اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ تمہاری ماں نے تمہاری کیسی تربیت کی ہے، دیکھو تمہیں پتائے بغیر ہی تمہاری بہن فرار ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ، اس کا کس کے ساتھ چکر تھا؟ وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے میں ان سے کوئی بات چھپا رہی ہوں۔ میں کسی کام سے چھت پر جاتی تو واپسی پر چچی جان کی تیز نظروں کا مجھے سامنا کرنا پڑتا، چاہے میں انہی کے کام سے ہی چھت پر کیوں نہ گئی ہوں۔ لیکن وہ مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں نے چھت پر کوئی گناہ کیا ہو۔ کئی بار تو چچی نے مجھ سے بھی یہ سوال کیا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے نا؟ وہ بار بار کہتی تھی کہ تم بھی ہمارے منہ پر اسی طرح کی سیاہی مل کر نکل جاؤ گی۔ تمہارے چاچا کو تم لوگوں سے بہت ہمدردی ہے۔ چچا کی یہ باتیں مجھے بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ چچی خود بے ایمان عورت تھی۔ شادی کے 15 سال بعد ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی، لیکن ان کو احساس نہیں تھا کہ وہ دوسروں کی اولاد کی عزت کرتی یا پھر ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ بے اولاد ہونے کے باوجود وہ جس لہجے میں ہم یتیم بچیوں بے اولاد ہونے کے باوجود وہ جس لہجے میں ہم سے بات کرتی تھی، میرا دل تو تڑپ کے رہ جاتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ شازیہ کی کوئی خبر تھی، اور نہ چچا جان نے اسے تلاش کرنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ چچی کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، تو ہم اسے کیا تلاش کریں گے، اور میں نے اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میری بہن کو مجھ سے بچھڑے 1 سال ہو گیا تھا۔ اسے 1 سال میں میں نے کیسی اذیت جھیلی تھی۔ میں راتوں کو چھپ چھپ کر روتی تھی، اللہ سے دعائیں مانگتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی مشکل میں ہے، لیکن میں یہ بات کس سے کہتی؟ کوئی میری بات سننے والا ہی نہیں تھا۔ چاچی نے تو مجھے یہ بات سختی سے کہہ دی تھی کہ اگر کسی آس پڑوس میں یا محلے والوں کو پتہ چلا کہ تمہاری بہن غائب ہوئی ہے تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ اسی لیے میں نے کسی کے سامنے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی بہت کم لوگ چاچا کے گھر آتے تھے۔ جو آتے ان کے سامنے چاچی مجھے آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ چاچا اور چاچی دونوں کسی کام کے سلسلے میں صبح سویرے گھر سے نکل گئے تھے۔ میں گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہوئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اس کمرے سے بھی صفائی کر لوں جو چاچا جان نے تالا لگا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ حصہ پیچھے صحن کی طرف بنا ہوا تھا، اور وہاں کی صفائی عموماً نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اسی وجہ سے وہاں پر گندگی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں کی صفائی کر دوں۔ ویسے بھی میں جب بھی فارغ بیٹھتی تو مجھے شازیہ کی بہت یاد ستاتی تھی، اسی لیے میں خود کو مصروف ہی رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے جھاڑو اٹھایا اور پیچھے والے حصے میں پہنچ گئی۔ کافی زیادہ دھول مٹی تھی، دیواروں پر جالے بن چکے تھے، اس کمرے کے دروازے پر بھی بہت زیادہ مٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک ہی بار میں صفائی کر دیتی ہوں، اس لیے
میں نے پہلے دیوار صاف کی اور پھر جیسے ہی کمرے کے دروازے کو جھاڑنے کے لیے اس کے پاس گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے اندر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں حیران ہوئی، مجھے لگا کہ میرا وہم ہے۔ جب میں نے غور سے سنا تو واقعی اندر سے کوئی بچہ رو رہا تھا۔ میں تو گھبرا گئی۔ میں نے آواز دی، کون ہے کون ہے؟ اور پھر اندر سے زور زور سے دروازہ بجنے کی اور رونے چیخنے کی آوازیں مجھے آنے لگی۔ یقیناً اندر کوئی تھا جو دروازہ دھڑدھڑا رہا تھا، لیکن دروازے پر تالا لگا تھا۔ اور پھر جو آواز میرے کانوں میں پڑی وہ تو سن کر جیسے میرے ہوش ہی ٹھکانے آ گئے تھے، کیونکہ وہ آواز میری بہن شازیہ کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ فکر نہیں کرو بہن، میں تالا کھولتی ہوں۔ میں جلدی سے بھاگی چاچے کی کمرے کی طرف جانے لگی اور میں نے ڈھونڈ شروع کر دی اور مجھے چابی مل گئی۔ میں واپس دوڑتی ہوئی اس دروازے کے پاس پہنچی اور تالا کھول دیا۔ جب اندر داخل ہوئی تو مجھے لگا کہ میں سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس گھٹن زدہ کاٹ کباڑ والے کمرے میں میری بہن ایک چھوٹے بچے کے ساتھ موجود تھی۔ میری بہن سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا بستر لگا ہوا تھا جس پر وہ کسی بیمار مریضہ کی طرح بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے۔ ایک سرائی اور گلاس رکھا تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ میں فوراً اس کے گلے لگ گئی اور وہ رونے لگی۔ اس کی آواز بھی ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں اسے سہارا دے کر باہر لائی۔ روشنی پڑتے ہی اسے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پورے 1 سال کے بعد اس کو سورج کی کرنیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پورے ایک سال بعد اس کو سورج کی کرنیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ گھبرا کر بولی، چاچا جان کہاں ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ چاچا اور چاچی کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ شام تک لوٹیں گے۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ وہ بچہ میری گود میں تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تھا، شازیہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ اور یہ تمہاری حالت کو کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر شازیہ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ مجھ پر یہ ظلم کا پہاڑ کیوں توڑا گیا، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی چاچا ہے۔ میں رات کو تمہارے ساتھ کمرے میں سوئی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی بلکہ اس چھوٹے سے اسٹور والے کمرے میں موجود تھی اور چاچا میرے سامنے تھے۔ میں نے گھبرا کر چاچا جان سے پوچھا تھا کہ میں یہاں پر کیسے آئی اور کیا کر رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے، میں تمہیں اٹھا کر یہاں لایا ہوں۔ جانتا تھا کہ تم گہری نیند سوتی ہو، بس اسی لیے آسانی کے ساتھ تمہیں اٹھا کر میں یہاں لے آیا ہوں۔ تمہاری چچی جان اتنے سالوں سے مجھے اولاد نہیں دے پائی، مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ چاچا نے مجھے اس کمرے میں بند کیا اور کہنے لگے، تمہاری چاچی ایک بانجھ عورت ہے، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہاری چاچی کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ یہ گھر اور یہ سارا کاروبار اس کے نام پہ ہے۔ اسی لیے مجھے اولاد کی خوشی چاہیے اور میں یہ خوشی تمہارے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چاچا کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ آپ تو میرے چاچا ہیں، پھر آپ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، کچھ غلط نہیں ہوگا، تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا اور پھر تم سے بچہ حاصل کروں گا۔ میں اپنی بیوی کو سنوپ وائزن دے رہا ہوں۔ 3-4 سالوں میں وہ آہستہ آہستہ بیمار ہو کر مر جائے گی اور پھر میں ہماری شادی کو دنیا کے سامنے لے آؤں گا، لیکن تب تک تمہیں اور اس شادی کو چھپا کے رکھوں گا۔ میں نے چاچا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ محرم نہیں ہیں، آپ کا اور میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ چاچا کہنے لگے، میں تمہارا سگا چاچا نہیں ہوں، تمہارے دادا دادی نے مجھے گود لیا تھا، میں بھی ایک یتیم بچہ ہی تھا۔
جسے تمہارے دادا دادی نے اپنی اولاد کی طرح ہی مجھے پال کر دنیا کے سامنے لایا تھا، اور پھر دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ میں کسی اور کی اولاد ہوں، بلکہ مجھے اپنا نام دیا، اور اسی وجہ سے تم میری سگی بھتیجی نہیں ہو۔ اب میں تم سے نکاح بھی کر سکتا ہوں اور تم سے اولاد بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ اور پھر چاچا نے اگلی ہی رات مجھ سے خاموشی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ تو تمہیں اور چاچی کو رات کو سونپ وائزن کی دوائیاں دیتے تھے، اور پھر نہ صرف میرے پاس آتے تھے بلکہ ساری رات میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ مجھے اس رشتے سے گھن آنے لگی تھی۔ مجھے چاچا کے وجود سے نفرت تھی، جنہوں نے ہماری یتیمی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، لیکن میں ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکی، اور میں امید سے ہو گئی۔ میرے امید سے ہونے کے بعد چاچا نے میرے پاس آنا کم کر دیا۔ ان کے لیے ویسے بھی مجھے وقت دینا مشکل تھا۔ انہیں تمہیں اور چاچی کو ان کی دوائیں دینی پڑتی اور پھر بہت محتاط رہنا پڑتا۔ میں اندھیرے کمرے میں کسی نفسیاتی مریض کی طرح دیوانی ہونے لگی تھی۔ میں چیختی، چلاتی، شور مچاتی، لیکن کوئی بھی اس طرف نہیں آتا تھا۔ کسی کو میری موجودگی کا کوئی علم بھی نہ ہو سکا۔ میرے امید سے ہوئے جو تھے وہ دن گزرنے لگے تھے۔ کبھی کبھار تم اور چاچی کسی کام سے بازار جاتی تو چاچا پیچھے سے لیڈی ڈاکٹر کو لے کر میرے پاس آ جاتا اور میرے چیک اپ کرواتے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا تھا۔ پھر ایک دن جب مجھے درد اٹھنے لگا تو یہ بات چاچا کو پتہ چل گئی تھی، اور ان کو پتہ چل گیا تھا اب میرے پاس اولاد ہونے والی ہیں۔ تو چاچا جان نے تمہیں اور چاچی کو صبح سے شام تک کے لیے کسی رشتہ دار کے گھر بھجوا دیا۔ یاد کرو کہ تم کسی رشتہ دار کے پاس گئی تھی چچی کے ساتھ۔ شازیہ کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ چاچی مجھے لے کر اپنے مائکے گئی تھے۔ چاچا نے ہم دونوں کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ چاچی کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ہم دونوں نے ہی سارا دن وہیں گزارا تھا۔ چاچا نے یہ کہہ کر مجھے اور چاچی کو بھیجا تھا کہ کہیں یہ اپنی بہن کی طرح پیچھے سے فرار نہ ہو جائے، اس لیے بہتر ہے تم اسے اپنے ساتھ مائکے لے جاؤ۔ شازیہ کہنے لگی، اسی دن میرے پاس بیٹا ہوا تھا۔ چاچا باپ بننے پر بڑے ہی خوش تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر رحم نہ کھایا، اور مجھے اسی کال کوٹری میں انہوں نے بند کر رکھا تھا۔ میں اور میرا بیٹا وہاں کسی قیدی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اب 2 مہینے کے ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر شازیہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور میری آنکھوں میں اسے دیکھ کر آنسو آنے لگے۔ ہمارے اپنے چاچا نے ہم پر ایسا ظلم ڈھایا تھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کبھی بھی۔ ساتھ ہی انہوں نے چچی کے ساتھ دھوکے بازی کی تھی۔ شازیہ پوری طرح رو رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور کھلایا پلایا، بچے کو نہلایا دھلایا۔ وہ دونوں بہت گندے ہو رہے تھے۔ شام کو میں نے ان دونوں کو صاف ستھرا کیا اور ان کا خیال بھی رکھا۔ شام کو جب چاچا چاچی گھر واپس لوٹے تو چاچی شازیہ کو دیکھ کر چونک گئی ایک دم سے، اور پھر اس کی گود میں بچہ دیکھ کر کہنے لگی، یہ کس کا گناہ اٹھا کر لے آئی ہو میڈم؟ جبکہ چچا کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے چاچی کے آگے کھڑے ہو کر ان کو سارا سچ بتایا تو چاچی نے میرے منہ پر تماچا لگا دیا۔ کہنے لگی، میرے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے ہی چچا کو بد کردار کہتے ہوئے۔ پہلے تمہاری بہن گھر سے فرار ہو گئی، کسی اور کا گناہ اٹھا کر یہاں آئی ہے، اور تم میرے ہی شوہر کو برا کہہ رہی ہو جس نے تم لوگوں کو پناہ دی۔ میں نے کہا، چاچی اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو پھر ہم دونوں کو اس بچے کے ساتھ اس گھر سے جانے دیجیے۔ ہم مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم پر یہاں پہلے ہی بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے، اس لیے آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیے، ہم اپنی دنیا کہیں اور بسا لیں گے۔ میں جانتی تھی کہ چاچا کی جان بچے میں ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر شازیہ کا سامان اٹھایا، بچے کو گود میں لیا اور گھر چھوڑنے لگی۔ چاچا اسی وقت آگے بڑھے اور میری گود سے بچہ چھین لیا اور کہنے لگے، خبردار، یہ میرا بچہ ہے،
اس سے تم کہیں نہیں لے جا سکتی ہو۔ اور پھر انہوں نے چاچی کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ بچے کی خاطر انہوں نے شازیہ سے شادی کی تھی۔ کتنی ہی دیر تک چاچی کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اب تک چاچوں کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ چاچا نے ہماری ماں کے بارے میں چاچی کو جھوٹے قصے سنائے تھے تاکہ چاچی ہم سے بدظن ہو جائے، اور جب شازیہ غائب ہو جائے تو چاچی کو یقین آ جائے کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ شازیہ نے چاچی کو یہ بھی بتایا کہ چاچا آپ کو سلو پوائزن کی میڈیسن دیتے ہیں، اور یہ سن کر چاچی کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ وہ پوری ہی طرح سے رونے لگی، اور پھر انہوں نے چاچا کا گریبان پکڑا اور کہا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرا یقین توڑا ہے، اور نہ صرف اس لڑکی کی زندگی برباد کیا بلکہ میری زندگی برباد کر دی۔ اگر تمہیں اولاد کے لیے شادی بھی کرنی تھی تو مجھے بتاتے، مجھ سے کہتے، میں خود تمہاری شادی کرواتی، لیکن تمہاری نیت تو میرے پیسے اور کاروبار پر تھی، اس لیے تم نے چوری چپ کے یہ گھٹیا حرکت کر دی۔ چاچی نے پولیس کو بتایا اور انہیں سلوک بازن دینے کے الزام میں گرفتار کروا دیا، اور ساتھ ہی اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا، کیونکہ ایک طرح سے انہوں نے شازیہ کو اغوا ہی کیا تھا۔ چاچی میں اتنا ظرف نہیں تھا کہ وہ چاچا کو معاف کر پاتی۔ چاچا جیت کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، اور چاچی نے ہم دونوں بہنوں کو اپنے ہی اس گھر میں جگہ دے دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہم پر ظلم ہوا ہے۔ شازیہ کے بچے کو چاچی نے گود لے لیا تھا، اور شازیہ کا بہت اچھی جگہ انہوں نے رشتہ کروا دیا تھا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ شازیہ کی پہلے شادی چاچا سے ہوئی تھی۔ چاچی نے خاموشی سے طلاق بھی دلوا دی تھی چاچا سے، اور بچہ بھی خود رکھ لیا، کیونکہ وہ شازیہ کی زندگی کو برباد ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں بعد شازیہ کی شادی ہے۔ صرف اس کا شوہر اس سچائی سے واقف ہے کہ شازیہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے اور ایک بیٹی کی ماں بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں آپ لوگوں سے بس یہی کہوں گی کہ اس دنیا میں جہاں برے لوگ ہیں وہیں اچھے لوگ بھی ہیں۔ جہاں چاچا نے ہمارے ساتھ گھٹیا پن کی ہر حد کو پار کیا تھا، وہیں چاچی نے آخر میں ہمیں اپنے گھر میں جگہ دے کر، ہمیں عزت کی زندگی دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ چاچی نے اپنی غلطیوں پر ہم سے معافی مانگ لی تھی، اور ہم نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ چاچا اپنے کیے کی سزا اب بھگت رہے تھے، جبکہ چاچی اب ہمارے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ ہم نے سب سے یہ بات چھپا کر صحیح کیا یا غلط، یا ہمیں سب کو بتا دینا چاہیے تھا سب کو کہ ہمارے چاچا نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور یہ بچہ کس کا ہے۔ کمنٹ میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔